अदाबाज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज है जी 15 सितंबर, जुमे का दिन है और इस्लामी लिहाज से आज 28 सफ़र है। आज यौम शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी है। और आपको, अगर आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी है मुहर्रम वाली, या आपने मेरी पिछली जो मुहर्रम में मैंने बनाई थी वीडियोज़, अगर आपने वो देखी हैं, मुहर्रम में मैंने, अगर आप नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने मुहर्रम में जो मजालिस होती हैं पहले 10 दिन मुहर्रम के, वो अटेंड की थी। उसमें मैं गया था, जुलूस पे भी मैं गया था। वो मैं ऐसा ऑब्जर्वर गया था देखने के लिए कि जो हमने चीज़ें देखी हुई हैं, जो हम चीज़ें सुनते हैं, कि वाकई वो सही चीज़ें हैं, क्या जो हमने सुना है वो वाकई सही है। वो मैं ऐसा ऑब्जर्वर गया था। उस वीडियो में अगर आपने देखी है, तो उस वीडियो में मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में कि हमने क्या सुना है और क्या सच है, क्या चीज़ जो है ना वो सिर्फ अफवाह है, क्या चीज़ जो है झूठ है और क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ वाकई है। यानी कि उनके बेसिकली अकायद और नज़रियात हकीकत में क्या है, उस पर मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो आज आ गई थी वो वीडियो। अभी मैं पहले बना सकता था वीडियो मुहर्रम में, मैंने आपको उस वीडियो में कहा था बनाऊंगा, लेकिन मुहर्रम में मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत गलत है कि आप मुहर्रम में बैठ कर डिस्कस करें कौन सही कौन गलत। पूरा साल है आप डिस्कस करें कि इख्तलाफ हो सकता है आपका, आपके नज़दीक कोई और बंदा ठीक हो सकता है, किसी और के नज़दीक कोई और ठीक हो सकता है, लेकिन मुहर्रम में कम अज़ कम मुहर्रम में ये चीज़ डिस्कस नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम में सिर्फ क़िबला डिस्कस करें और ये डिस्कस करें कि क़िबला से हमें क्या सबक मिलता है, क़िबला हमें किस चीज़ का दर्स दे रहा है, सही है, उससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुहर्रम में ख़ास कर तकरीबन अगर कम अज़ कम पूरा साल नहीं करते तो कम अज़ कम मुहर्रम में सिर्फ डिस्कस इमाम हुसैन की ज़ात डिस्कस किया जाए, इमाम हुसैन की शख्सियत को डिस्कस किया जाए, क़िबला को डिस्कस किया जाए। मेरे नज़दीक तो ये तौहीन है अहले बैत की, जो उनकी कुर्बानी है उनकी, कि हम मुहर्रम में बैठ के यहाँ पे डिस्कस करें कि कौन सही कौन गलत। इसलिए मैं वीडियो उस वक्त नहीं, ये अभी मुहर्रम भी गुजर गया, सफ़र भी तकरीबन गुजर गया, कल परसों रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो मैं इसमें पूरे उनकी जो कायदे और नज़रियात हैं उसको बताऊँगा। और उससे पहले मैं दो बातें कर दूँ। पहली बात तो ये कि इख्तलाफ के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी राय ये है इख्तलाफ के बारे में कि इख्तलाफात माशरे का हुस्न होते हैं। जहाँ पे दो बंदे भी साथ हो ना, वहाँ पे भी इख्तलाफ पैदा हो जाता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसी दुनिया में आप रह रही हैं जहाँ पे 7-8 अरब लोग हैं और 2 अरब मुसलमान हैं, तो वहाँ पे इख्तलाफ ना हो। वहाँ तो इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ की बुरी चीज़ नहीं है, इख्तलाफ हो सकता है किसी को भी। कुछ बातों में आप सही होंगे, कुछ बातों में वो सही होंगे, कुछ बातें आपकी गलत होंगी, कुछ उनकी गलत होंगी। तो इख्तलाफ होना चाहिए। मसला कब आता है? मसला तब आता है जब आप इख्तलाफ को अपनी ज़ाती अना का मसला बना लें, कोई ज़ाती मसला बना लें। इससे फिर आप कोई फसाद खड़ा कर लें, इससे कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा कर लें, कोई फतवे लगाना शुरू कर दें, दूसरे पे किसी को काफिर करना शुरू कर दें। यहाँ पे आके मसला होता है। तो इससे इज्तनाब करें, इख्तलाफ करें। आपको किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ करें, लेकिन इसको लड़ाई झगड़ा ना बनाएं और ना इसको कोई ज़ाती अना का मसला बनाएं। ठीक है जी। कोशिश करें कि जो हमारे नबी हैं उनकी तालीमात पे अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तालीमात पे अमल करें, बजाय कि जो आम लोग मौलवी हैं या फिर किसी जाकिर की बात सुन के लड़ाई झगड़ा करने के बजाय इख्तलाफ रखें। और जब इख्तलाफ आए तो देखें किसकी तरफ, उनकी तरफ देखें जिनकी कब्र मदीने में है। ठीक है जी। तो ये आपका होना चाहिए रूल नंबर 1। एक बात ये का। दूसरी बात मेरी ये है कि मैं किसी को यहाँ पे डिफेंड नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ वो बताऊँगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ को लेके। बेसिक चीज़ें शुरू करेंगे क्या, उस जो सबसे लो लेवल की चीज़ें, फिर ऊपर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि जो और के जो बड़े कायदे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा लो लेवल से शुरू करेंगे और जो उन कायद के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आपको बताऊँगा। सही है। तो मैं लाजमी नहीं आप मेरी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप उससे जो मेरी जो राय हो आप उससे इत्तेफाक करें, मेरे साथ जो है ना आप इत्तेफाक करें, लाजमी नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि मेरी बात सुने, सिर्फ मेरी ना सुने, बाकी तमाम मैं आपको कहूँगा कि आप तमाम फ़िरक़ों की आलिम को सुने, तो जितने भी तमाम फ़िरक़ों के जो उलमा हैं सबको सुने। फिर आप खुद डिसाइड करें कि कौन सही है, जो आपको लगता है सही है, फिर आप लेकिन सुने कम अज़ कम सबको। कोई बंदा ये कहता है कि उसको ना सुनो, वो बंदा गलत कह रहा है, उसको खौफ है कि ये दूर चला जाएगा मेरे से। इसलिए उनको बिल्कुल ना सुने जो कहते हैं, उन दूसरे बंदों का सुनो, सबको सुने और फिर खुद फैसला करें कौन सही है। तो आज की जो है ना वो जो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जो हम डिस्कस करेंगे अकायद, उससे पहले जो है ना हमारे साथ जिनके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं वो एक हमने शिया ज़ाकिर भी हमारे साथ होंगे आज। ये जी आज हमारे साथ एक शिया ज़ाकिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। आज हमारे साथ एक शिया ज़ाकिर भी हैं और आज हमारे साथ एक सुन्नी आलिम भी है जो इनके मुखालिफ हैं सबसे बड़े, उनको भी आने बुलाया। ये दोनों को हम इनको भी कोशिश करेंगे कि पास बिठा के समझाएं बात। इसलिए आज हमने एक सुन्नी आलिम भी बुलाया अपने साथ, अपने इस गुफ्तगू में सुन्नी आलिम भी बुलाया हमने आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। तो आप दोनों को जो सबसे पहले खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि हम आज एक अच्छी गुफ्तगू। पहले जी मेरी दरख्वास्त है कि एक बार जो है ना सलवात पढ़ें, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चले जी अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो मसला हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी
سب سے پہلے جی شروع کرتے ہیں، سب سے بیسک مسئلہ جو ہے وہ سب سے پہلے بات آتی ہے وہ آتی ہے کلمے پہ۔ کلمے پہ کیا اعتراض ہے جی؟ کلمے پہ اعتراض یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن شیعہ پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ساتھ یہ جو ہے نا وہی پر ایڈ انہوں نے ایڈیشن کی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز ایڈ کرنا اس سے کہتے ہیں جی بدعت۔ بدعت کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بھی چیز آپ ایڈ کریں ایکسٹرا اسلام میں، یہ بہت سی بدعات ہیں، میں وہ اس نہیں جاتا ٹاپک میں کہ کیا کیا بدعات ہے۔ بدعت آسان لفظوں میں بدعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جو نبی نے نہ بتائی ہو، آپ نے خود ایکسٹرا ایڈ کیا ہے اسلام میں، وہ اسلام نہیں ہے، آپ نے خود ایکسٹرا ایڈ کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کا حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت اچھی بری ٹاپک الگ ہے نا، بدعت چیز یہ غلط ہے کہ آپ نے ایڈیشن کی کیوں ہے اسلام میں؟ اگر ایڈیشن کرنی ہوتی تو رسول خود کرتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسلام میں کوئی ایڈیشن کریں۔ ہاں اجتہاد آپ کا حق ہے لیکن وہ الگ ٹاپک ہے۔ بدعت کوئی نئی چیز ایڈ کرنا ہے اسلام میں، وہ کسی کا حق نہیں ہے، وہ چیز ختم ہو چکی ہے، وہ جو چیزیں ایڈ کرنی تھی وہ نبی نے کہا تھی۔ اب کلمے میں جو انہوں نے چیز ایڈ کی ہوئی ہے علی ولی اللہ، تو یہ میرے نزدیک اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے۔ ہاں اس کو صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے، پھر اپنی ضد کے لیے، ہم نے آپ کو پہلے بات کی اختلاف کو اپنی ذاتی مسئلہ نہیں، انا کا مسئلہ نہیں، یہ انہوں نے ضد میں کیا ہے۔ اگر یہ کلمہ اسی کو مانتے ہیں تو میرا شیعہ سے سوال ہے، شیعہ والے ہمارے ساتھ ہیں، ذاکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا کلمہ یہی ہے تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ علی ولی اللہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ نہیں جی نماز میں تو نہیں پڑھتے، نہیں بولتے۔ تو آپ نماز میں کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں وہ نہیں ہوتا۔ اب میں سوال آپ سے، نماز میں کیوں نہیں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے اس وقت؟ دیکھیں جی وہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے پھر ہم اس میں نہیں پڑھتے کیونکہ نماز کا طریقہ وہ نہیں ہے، اس میں وہ نماز۔ جی تو میرا بھی یہی جواب ہے کہ جب آپ نماز میں یہ کا طریقہ نہیں ہے کہ نماز میں یہ سکھایا نہیں گیا کہ نماز میں پڑھنا ہے، تو کلمہ بھی یہ نہیں۔ کلمہ تو بیسیکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، کلمہ ہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ ہے بیسیکلی۔ تو اب یہ جو اعتراض ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بدعت ہے، انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے، صرف اپنی ذاتی مسئلہ اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ صحیح چیز کیا ہے۔ ان سے پوچھیں تو یہ بھی مانتے ہیں کہ نہ مولا علی نے یہ کلمہ پڑھایا، نہ بعد میں جو آئے ہیں جو بھی امام آئے ہیں ان میں سے بھی کسی نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا۔ یہ انہوں نے صرف اپنی ذاتی فرقے کے ٹسل میں، فرقے کے ضد میں آ کے انہوں نے یہ چیز شروع کی ہوئی ہے، باقی نماز میں یہ بھی نہیں پڑھا۔ جی آپ غلط بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہوتا کافر؟ دیکھیں انہوں نے پورا کلمہ چینج کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہوتا ہے، انہوں نے پورا کلمہ چینج کیا، یہ کافر ہوتے ہیں، مسلمان کا کلمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، یہ تو کافر ہیں۔ نہیں جی اب بدعت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو نا ایک گناہ ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، یہ ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں وہ، لیکن اس سے بنا کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بھی کبیرہ گناہ ہے، سمجھو کوئی بنا کبیرہ کوئی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہوتا۔ ہاں ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، تو کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی کافر تو نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں ہوتا جی، انہوں نے پورا کلمہ چینج کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا بندہ اس طرح کلمہ چینج کر دے تو۔ اس کا جواب میں آپ کو ایسے دوں گا پھر کہ جو آپ کے بزرگ پڑھاتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ اور پھر اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مولوی صاحب؟ دیکھیں جی آپ اگر آپ جائیں گے ہمارے بزرگوں کی طرف تو پھر ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ اس طرف نہ جائیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ چلے رہنے دیں، یہ پھر بات بہت دور تک جائے گی اور پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ گفتگو کا ماحول خراب ہو۔ تو اگلے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بدعت ہے جو انہوں نے صرف اپنی فرقے کی ٹسل میں جو ہے نا انہوں نے یہ چیز شروع کی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسرے جو ان سے اختلاف کیا جاتا ہے یا پھر ان پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اذان میں بھی یہ کرتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ۔ ایک تو ہم جو ہوتے ہیں نا عام اذان میں جو صحیح اذان ہے اس میں ہوتا ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس میں بھی انہوں نے یہ ایڈ کیا ہوا ہے کہ اشہد اللہ علی ولی اللہ، یعنی کہ اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی جو ہے نا اللہ کے ولی ہیں، یعنی اس میں بھی انہوں نے یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میرا وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو پچھلی جو میری وہی رائے ہے جو میری پچھلی کلمے کے بارے میں تھی کہ انہوں نے وہ بھی ذاتی فرقے کی ٹسل میں انہوں نے صرف ایڈیشن کی ہوئی ہے۔ ایک ثبوت نہیں دے سکتے اس کے بارے میں بھی کہ کسی امام نے یا پھر مولا علی نے خود اپنی زندگی میں یہ اذان دی ہو، یہ بس فرقے کی ٹسل ہے، لڑائی کے چکر میں تاکہ چندے بند نہ ہو، اس چکر میں صرف فرقے کی لڑائی کے چکر میں انہوں نے یہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، یہ بدعات ہیں اور اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ انہوں نے صرف ان کو خود یہ چیزیں پتہ ہیں، یہ چیزیں خود بھی مانتے ہیں، ختم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے فرقے کی دکانیں بند ہو جائیں گی، جو فرقے ان کی دکانیں بند ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر ان کے چندے بند ہوں گے، روٹی بند ہوگی، اس لیے یہ خود بھی مانتے ہیں کہ چیز غلط ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بدعت ہے۔ دیکھیں جی آپ نے پہلے بھی
کلمے کے بعد یہ بات کی تھی، اب اذان کے بعد بھی ابھی کہہ رہی ہیں تو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہی اذان تبدیل کر دی گئی تو اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں اس طرح. تو اس طرح تو مولوی صاحب آپ نے بھی جو آپ اذان سے پہلے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں بریلوی، تو وہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں جی اب آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہ تو بات نہیں. میں آپ کو منوا رہی ہوں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں بس. جو صلاۃ السلام آپ بھی پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، وہ بھی بدعت ہے. وہ چیز اسلام میں نہیں ہے، تو آپ نے اپنے سے ایڈ کی ہوئی ہے. آپ یہ کیسا پیار ہے جو آپ کو رسول کی تابعداری سے کہا ہے، رسول کی فرمانبرداری کرنے سے کہا ہے. آپ کو رسول نے تو کہیں نہیں پڑھایا کہ جیسے بلال سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں صلاۃ السلام جو ہے نا اذان سے پہلے اس کو عادت ہی بنایا کہ ہم دو صلاۃ السلام پڑھو اذان سے پہلے. اس طرح آپ نے بنایا ہوا، اس لیے تو آپ نے اس کو ایسے بنا لیا کہ اذان کا حصہ ہے. یہ کوئی اذان کا حصہ تو نہیں ہے یہ، تو آپ نے بھی یہ ایڈ کیا بدعت. لیکن جی اب آپ صرف ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ تو اذان کا اعتراض ان پہ بنتا ہے. میں نام نہیں لیتا، ان کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے بھی تو صبح کی اذان میں کیا ایڈ کیا ہے، صلاۃ خیر من النوم. وہ دوسرے خلیفہ نے بھی تو شامل کیا نا، تو آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کو کہانی کہی ہوئی ہے آپ کی جو بڑے علماء انہوں نے. کوئی حضرت عمر نے نہیں کیا ایڈیشن، حضرت عمر کی ضرورت نہیں تھی کہ ویسے کام کر سکتے ہیں. ان کو پتا تھا وہ رسول کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا رسول نے خود ہی اذان جو بتائی ہے، یہ اسی میں حضرت بلال نے یہ اذان دی، اس میں ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ ویسے کہ ویسے حضرت عمر نے کوئی ایڈیشن نہیں کی. یہ آپ کو کہانی کرے گی، آپ دوبارہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. تو چلیں جی اب چلتے ہیں جو اگلا ٹاپک ہے، جو اگلے پیش کیا جاتا ہے اعتراض اس. ہاں جی، جو اگلا مسئلہ ہے وہ جو ان پہ کیا جاتا ہے اعتراض، وہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ویسے. وہ وضو کا مسئلہ ہے. وضو میں جو ہے ان پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا فرائض صرف کرتے ہیں وضو کے، باقی چیزیں نہیں کرتے. اور ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، وہ اس میں سر کا مسئلہ میں کچھ ہے کہ ایسے کرتے ہیں یا پہ ایسے کرتے ہیں. وہ میں اتنے بڑے مسائل سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ اس پہ میں ہم ڈسکشن بھی کریں. وہ اتنے بڑی چیزیں نہیں ہیں اس پہ، اس کو بلا وجہ اتنا بڑا مسئلہ بنانا بھی نہیں چاہیے. بس ٹھیک ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، آپ کو آپ کا طریقہ مبارک کو آپ کو صحیح طریقہ پتہ ہے. اب ان کو ہم صحیح طریقہ بتا دیں گے، انہوں نے نہیں مانا. نہ شیعہ نے مانا، نہ سنی نے مانا. کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ہر ایک کی دکان بند ہوگی. صحیح ہے، کوئی مانتا نہیں ہے بات. تو صحیح باقی اگر صرف فرائض پہ کرتے ہیں تو باقی ان کا طریقہ تقریباً صحیح ہے. پاؤں میں خیال سے یہ پہلے دھوتے ہیں تاکہ کیونکہ جب ان کے نزدیک یہ ہے کہ پاؤں گندے ہو تو وضو نہیں ہوتا، پہلے پاؤں دھوتے ہیں پھر سارے فرائض کرتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں ایسے جو ہمارے سنی ہیں ان میں مشہور ہے کہ الٹا وضو کرتے ہیں. الٹا وضو نہیں کرتے، یہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں تاکہ پاؤں پہلے صاف کر لیں، اس کے بعد یہ شروع سے وضو کرتے ہیں. اور یہ صرف فرائض میں جب مجھے علم ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. یہ صرف فرائض وضو کے نا وہ صرف کرتے ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں کہ فرائض ہیں ان کے: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور کلی نہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا. صحیح ہے، تو یہ وہ بیسکلی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. میں نے اس کو اس لیے مینشن کر دی تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اعتراض کری تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ الٹا نہیں کرتے وضو، صرف فرائض کرتے ہیں بیسکلی وہ. اور ان کے پاؤں کے مسئلے کے بارے میں بھی ہے، وہ ان کا صحیح چیز ہے. وہ ان کا جو موقف ہے اس بارے میں صحیح ہے. پاؤں کے جو مسئلے کے بارے میں کہ پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس معاملے میں اگر آپ دیکھنی ہے تو آپ انجینئر صاحب کی میں آپ کو ریفر کروں گا. ویسے تو میں شروع میں بھی کہہ چکا، آپ سب فقہ علماء کو سنیں، لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا بے شک آپ اختلاف میں، بے شک آپ جو نفرت میں ایک دفعہ انجینئر صاحب کو سن لیں، اس ٹاپک میں سن لیں. بے شک وضو کے طریقہ جو ان کا اس معاملے میں سن لیں. انشاءاللہ آپ کو حدیث کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ آپ کو وہ چیزیں بتا دیں گے کہ کس معاملے میں یہ ٹھیک ہے، کس معاملے میں جو ہے تھوڑی سی باتیں ان کی ٹھیک ہے، تھوڑی سی باتیں ان کی ٹھیک ہے. اگر میں ریفرنس دوں گا یہاں پہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو میرا اس بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں انجینئر صاحب کو، تو آپ کو انشاءاللہ حدیث کے ساتھ جواب مل جائے گا. اگلے مسئلے پہ آتے ہیں. جو اگلا مسئلہ ہے ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ان کی جو نماز کا طریقہ بھی تھوڑا چینج ہے. نماز کا طریقہ کیا چینج ہے؟ نماز کا طریقہ پہ ان پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. ہم جو آپ کو پتہ ہے سنی جو ایسے پڑھتے ہیں، جو ان کو وہابی کہا جاتا ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں، اور یہ شیعہ کے بارے میں یہ کہ ایسے پڑھتے ہیں. بیسکلی جو سنیوں کا طریقہ ہے، جو بریلویوں دیوبندیوں کا، اور جو یوں رکھتے ہیں ان کا طریقہ غلط ہے. جو حدیث میں ملتا ہے اس میں بھی آپ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ کو حدیث کے حوالے سے سب بات بتا دیں گے. آپ کو حدیث کی جو اگر چاہیے حوالے تو آپ کو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے مل جائیں گے. میں آپ کو ریفر کروں ان کے پاس، کیونکہ میں یہاں پہ اگر ریفرنس دوں گا بھی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. جو ان کا نماز طریقہ ہے شیعوں کا، جو یہاں ایسے یاد رکھتے ہیں کھلا چھوڑتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اور جو وہابیوں کا طریقہ ہے، جو حدیث کا طریقہ جو ایسے یاد مانتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اب دونوں طریقوں میں عمل کر سکتے ہیں. پھر جو رفع دین کرتے ہیں بالکل صحیح طریقہ ہے. ہاں ایکسٹرا رفع دین کرتے ہیں جب جاتے ہیں سجدے میں، سجدے سے اٹھتے ہیں تب یہ رفع دین کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ بھی صحیح ہے. وہ بھی کس جگہ آیا کہ آپ نے رفع دین سجدے سے اٹھتے ہوئے کیا، کس جگہ آیا کہ آپ نہیں کیا. لیکن وہ
وہ نماز کا طریقہ تقریباً کا ٹھیک ہے. جو غلط ہے وہ سنیوں کا غلط ہے. یہ ایک دفعہ عیدین بھی نہیں کرتے. سنیوں سے امام ابو حنیفہ کے جو فارغ ہیں یعنی دیوبندی بریلوی مالکی شافعی حنبلی وہ رفع عیدین بھی کرتے ہیں. اور ایسے ہاتھ باندھنا اور رفع عیدین کرنا یہ بیسکلی فرق ہے سنیوں اور شیعوں میں اور حدیثوں میں. جس معاملے میں سنی غلط ہیں اور شیعہ حدیث کا جو موقف ہے وہ اس معاملے میں ٹھیک ہے کہ وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں کہ رفع عیدین بھی کرتے ہیں. ہاں نماز کے معاملے میں ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ اہل حدیث کی نماز تقریباً سارے ٹھیک ہے. اور پھر جب بیٹھتے ہیں رکوع میں بیٹھ کے رہتے ہیں, جب وہ بیٹھتے ہیں, جب سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جب عطیات پڑھتے ہیں پھر جو درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی انگلی کو حرکت دینا یہ بھی طریقہ شیعہ کا بھی اور اہل حدیث کا ٹھیک ہے. اور سنیوں کا یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانی ہے اس پہ رکھنی ہے. یہ ان کا طریقہ کہیں نہیں ملتا. جھوٹی حدیث میں بھی طریقہ یہ نہیں ملتا. ان سنی اس معاملے میں غلط ہے. نماز میں تقریباً سنیوں کا جو موقف ہے سارا غلط ہے. شیعوں کا اور اہل حدیثوں کا موقف ٹھیک ہے اس معاملے میں. پھر جو دوسرا اعتراض کی جاتا ہے نماز کے معاملے میں اہل تشیع پہ وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے کام دیکھا ہوگا ٹکی رکھتے ہیں مٹی کی. اس کے بارے میں ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ وہ کربلا کی ہوتی ہے. کربلا کی مٹی نہیں ہوتی وہ مٹی ہے. کربلا کی نہیں ہوتی کسی جگہ کی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں آپ کو شیعہ کا موقف بتا دوں. شیعہ کا موقف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے نا وہ نماز پڑھتے تھے پریفر کرتے تھے نماز پڑھنا بجائے چٹائی کے کچی جگہ پہ مٹی پہ یعنی کہ جو زمین پہ نماز پڑھنا پریفر کرتے تھے. تو اس کا ریلیکٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو ایسا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک مٹی پہ نماز پڑھیں کیونکہ رسول اللہ مٹی پہ نماز پڑھنا پریفر کرتے تھے بجائے چٹائی کے. ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ بدعت کہہ سکتے ہیں. ایک اچھی بدعت کہہ سکتے ہیں. ویسے اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ مسجدوں سے آپ قالین ہٹا دیں تو آپ زمین پہ نماز پڑھیں وہ بھی زیادہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس کو ٹکی رکھنا آگے بیسکلی شو تو یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ اس طرح کرتے تھے. ان کی بات صحیح ہے. رسول اللہ نے پریفر کیا ہوا ہے کہ چٹائی کے بجائے وہ نماز پڑھتے تھے زمین پہ مٹی پہ نماز پڑھتے تھے. صحیح ہے لیکن ان کا جو سارا ہے وہ مٹی پہ لگے زمین کے ساتھ لگے. تو ان کی بات اس معاملے میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو نہیں شوق ہے تو آپ اپنی جو امام بارگاہیں جو مسجد ہوتی ہے اس کو آپ ایسا رکھیں کہ چٹائی ٹا دیں کارپیٹ ٹا دیں. اس کا یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے. اگر یہ بھی رکھنی ہے تو آپ اس کو ایک اچھی بدعت کہہ سکتے ہیں لیکن ہے تو یہ بدعت تھی. اس کے بجائے یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے چٹائی یا کارپیٹ ہٹا کے زمین پہ نماز پڑھیں یا ماربل پہ یا ٹائلوں پہ نماز پڑھیں تو وہ بھی بات تو وہی ہو جائے گی. نماز سے ریلیٹڈ ان کا ایک اور جو ان سے ایک بہت بڑا اختلاف ہے پھر جو ان کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ظہرین پڑھتے ہیں پہلے فجر کی پھر ظہرین میں ظہر اثر کی ملا کے پڑھتے ہیں اور مغربین میں مغرب عشاء کی ملا کے پڑھتے ہیں. اس معاملے میں بھی ان کی جو رائے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ رسول نے بنا کوئی خوف بنا کوئی جو ہے نا کسی مسئلے کی آپ نے ملا کے نمازیں پڑھی اور وہ آپ ایک سہولت کے لیے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر آپ کے پاس وقت کی کوئی کمی ہے تو آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. صحیح ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو اس معاملے میں آپ کو ریفر کروں گا انجینئر صاحب کے پاس آپ جا کے وہ آپ کو حدیث کا حوالہ دیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں حدیث کے حوالے دوں گا تو ریفرنس دوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. پہلے بہت لمبی ہوگی تو آپ انجینئر صاحب کا نام لکھیں اور لکھیں نمازیں جمع کرنا تو آپ کو حدیث کے ساتھ جواب مل جائے گا. عبداللہ بن حضرت عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے پورا بتایا ہوا حدیث کا نمبر بھی ہے اور آگے پورا بتاتے ہیں کہ مدینہ میں کس طرح انہوں نے بنا کوئی خوف کے اور بنا بارش کے اور بنا کوئی مصیبت کے انہوں نے نمازیں جمع کر کے رسول اللہ نے نمازیں پڑھائی ہیں جمع کر کے. اس معاملے میں شیعہ کا جو موقف ٹھیک ہے آپ نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کو عادت نہ بنائیں. وہ تو شیعہ علماء خود مانتے ہیں اور شیعہ سے اگر بات کریں نا تو کہتے ہیں سب سے بڑی جو دلیل اس کی ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں تھے تو آپ نے عصر کی نماز الگ سے پڑھی زور کی الگ پڑھی آپ ملا کے نہیں پڑھی. تو مانتے یہ بھی ہیں. بات وہی ہے کہ پھر فرقے کے ٹسل میں انہوں نے کیا ہوا کہ یہ ساتھ پڑھتے ہیں نماز جوڑ کے پڑھتے ہیں جبکہ الگ کیونکہ اس سے ایک فرقے کی پہچان بنتی ہے نا کہ فرقے کی پہچان ہے دیکھو نماز ملا کے پڑھنے شیعہ ہیں. ٹھیک ہے. ویسے مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے کہ ویسے کوئی بھی بندہ ہے آپ گھر میں میری طرف سے میں اس کو کچھ نہیں کہتا جو بندہ گھر میں نمازیں پڑھے جائز ہے. گھر میں مسجد میں پڑھتا ہے بندہ کوئی سنگل بندہ میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی بندہ جو ہے نا نمازیں ملا کے پڑھتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر عالم جو ہے نا مسجد میں اگر نمازیں ملا کے پڑھائی جائیں گی تو وہ ایک طریقہ غلط ہے. ہاں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز 5 وقت پڑھیں. موقف ٹھیک ہے لیکن مسجد میں جو امام صاحب ہے وہ 5 وقت کی نماز کم از کم 5 ٹائم پڑھایا کریں. اب آتے ہیں جی اگلے مسئلے کی طرف جو ہے کہ ان پہ اعتراض کی جاتا ہے شیعہ پہ کہ ان کے 40 سپارے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے.
ان کے کوئی 40 سپارے نہیں ہیں. آپ ایشیا کی بات مانتے ہیں کہ 40 سپارے نہیں ہیں, یہی بات ہے, ان کے 40 سپارے نہیں ہوتے, ان کے سپارے 30 ہی ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بہت غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں. اس طرح فائدہ کے بارے میں غلط بات پھیلائی گئی ہے کہ یہ نہ جو مشرکین ہوتے تھے یا منافق ہوتے تھے, جو منافق مسلمانوں میں گھسے ہوتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, تو اس لیے رفاع دین کیا جاتا تھا. یہ بات بالکل غلط ہے. اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ ان کے بارے میں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت بکر کی بکری تھی وہ 10 سپارے کھا گئی تھی. ایسے یہ بکواس بات ہے, افواہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے جو ہے کہ ان کے یہاں پہ 30 سپارے ہوتے ہیں. ان کے جو قرآن آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کسی بھی شیعہ گاہ جائیں, ایسی جگہ دروازہ نوک کریں, آپ ان سے کہیں کہ قرآن پاک دکھائیں اپنا, تو ان میں 30 سپارے ہوں گے. اور جس طرح آپ کے ہوتے ہیں اس طرح آپ کا سعودیہ سے پرنٹ ہو کے آتا ہے, تو ان کا ایران سے پرنٹ ہو کے آتا ہے, بس لال کلر کا ان کا کور ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں. ہاں تفسیر میں فرق ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی تشریح کیا, انہوں نے اپنی تشریح کی ہوئی ہے. باقی قرآن پاک بالکل سیم ہے, کسی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, اور 30 کے 30 سپارے ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو پھیلائی گئی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے کوئی 40 سپارے ہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. اچھا جی, اگلا جو مسئلہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ویسے تو اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ فضول سی بات ہے, لیکن کیونکہ چونکہ یہ بات جو ہے نا ہماری جو کافی جو کٹے قسم کی سنی ہے مشہور ہے, اور پھیلاتے ہیں ایسی ان کے بارے میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن میں نے صرف ایک بات اس لیے لی ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ باتیں, اس طرح کی تمام باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. خون ملانا, یہ سویل میں خون ملاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, بکواسات ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میں نے لائف دیکھا ہے خود, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 10 دن تک نہاتے نہیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا اپنا دوست ہے, میں اس کے ساتھ گیا ہوں مجالس میں, وہ ایسی کوئی بات نہیں, اس نے دیکھا ہم روز نہاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سب اس طرح کی باتیں جھوٹ ہوا کرتی ہیں. جب آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ کسی کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے یا کسی کی ذاتی زندگی پہ غصہ ہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ رانگ نمبر ہے. ذاتی زندگی پہ کبھی نہیں گھسنا. اختلاف جب بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کون کتاب سے بات کر رہا ہے, اور اگر بندہ کسی کی ذاتی زندگی میں غصہ ہے نا, وہ غلط ہوتا ہے. ذاتی زندگی کی بھائی آپ کیا لگے, وہ ذاتی زندگی کے نہ آتے نہیں, جھوٹ بات ہے. وہ جی خون ملاتے ہیں, یہ سب بکواسات ہیں, اس طرح کچھ نہیں ہوتا. یہ سب جھوٹ افواہیں جو ناتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اچھا, اسی میں آپ کو میں آگے جو ٹاپک اگلا جانے سے پہلے بتا دوں کہ اس طرح کی جو غلط باتیں ہیں نا, وہ بھی جو ہے نا یہاں سب کنٹری میں زیادہ مشہور ہے. تو اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں ٹاپک پہ. ابھی جو میں نے لکھا ہے جی, پیچھے آپ دیکھا ہے, یہ لکھا ہے کہ ایران ورسز سب کنٹیننٹ شیعہ. آپ کو تھوڑے سے ایران بھی ہوئیں گے کہ اس میں فرق ہے. اس میں فرق بیسکلی بہت زیادہ فرق ہے. اب جو ایران کے شیعہ ہیں وہ تھوڑے, ایران عراق کے شیعہ جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ پرانے شیعہ ہیں, کیونکہ اصلی شیعہ جو ہے نا آپ کو ایران عراق میں ملیں گے صحیح معنوں میں. جو شیعہ ہیں جو یہاں پہ شیعہ ہیں وہ جو پاکستان انڈیا کے شیعہ ہیں, یہ جو کچھ لوگ جو ہے نا ایسے بن گئے ہیں. گاؤں میں جو آپ دیکھیں لوگ ایسے بنے ہوئے ہیں, شیعہ نہیں ہے, نہ وہ سید ہیں. کچھ لوگ ہیں بس سید لگاتے ہیں, نہ وہ سید ہیں اور نہ وہ صحیح معنوں میں شیعہ ہیں. وہ تو لوگوں میں دیکھا دیکھی نا وہ اس ماحول میں ڈال گئے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے جو صحیح شیعہ ہیں ان کو بہت بدنام کیا ہے. تو جو میں نے پچھلی بات آئی ہے کہ افواہیں, اس لیے انہی لوگوں کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ افواہیں پھیلی, کیونکہ جو بہت سے جاہل لوگ جب گھسے ہیں اس چیز میں, تو ان کے بارے میں یہ افواہیں پھیلی ہیں کہ یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو آگے جو میں ابھی جا رہا ہوں جن ٹاپک پہ بات کرنے, جس مسئلہ میں بات کرنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے یہ ضروری تھا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش جو سب کنٹیننٹ ہے, ان کے شیعہ میں ایران عراق کے شیعہ میں بہت فرق ہے. ان کے یہاں بہت ساری بدعات ہیں, یہ بہت سی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں جو ایران عراق میں نہیں ہوتی ہیں. ایران عراق کے لوگ زیادہ مرجع کو فالو کرتے ہیں, زیادہ جو اپنے عالم کو فالو کرتے ہیں. جو مرجع کیا ہوتا ہے, امام کہتا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ جو امام ہوتا ہے, ہم جو زندہ امام کی تقلید, ہم جو مردہ امام کی تقلید کرتے ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ, ہم تو نہیں کرتے, خیر یہ سنی کرتے ہیں. ہم تو جو ہے ایک امام کو فالو کرتے ہیں جو مائع رسول ہے, اس کی قبر مدینے میں. تو یہ جو سنی ہے یہ مردہ امام سے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک یا امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. جبکہ شیعہ جو ہیں وہ زندہ امام کی تقلید کے قائل ہیں, تو ان کا امام کو کہتے ہیں مرجع, یا پھر ان کو امام بھی کہتے ہیں یا مرجع بھی کہتے ہیں, جن کا فتویٰ ان پر فالو کرنا لازمی ہوتا ہے. ان کے جو عراق میں امام ہے وہ ہے امام سستانی, اور جو ایران میں ہے وہ امام خمینی, یا پھر نام سنا ہوگا ان کا, ٹھیک ہے جی. تو ان کا فتویٰ فالو کرتے ہیں, لیکن ان کا فتویٰ جو زیادہ تر لوگ فالو کرتے ہیں وہ ایران عراق کے کرتے ہیں. یہاں تک زیادہ تر گاؤں میں جو حالت ہے, جہاں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, وہ لوگ جو ہے نا وہ ذاکروں کی باتوں میں, جو اپنی دکانیں چمکا ہوتے ہیں, ان ذاکروں کی باتوں میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے شیعہ بدنام ہوتی ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ سب کنٹیننٹ کے شیعہ میں اور ایران عراق کے جو اصلی شیعہ میں بہت فرق ہے. ہاں جی, اب جو ہم بات کرنے لگے وہ بہت ہی بڑا اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے, جھولے, پنجے, علم, کرے, دھاگے. یہ جو ہے نا بہت بڑا ان پر کیا جاتا رہتا ہے اعتراض کہ یہ جو ہے نا یہ اہمی بدعات ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, جو سنیوں کا موقف ہے اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہے کہ بدعات ہیں. اور لیکن میں نے ابھی پچھلی جب میں نے اعتراض پہ بات کی تھی وہ کیا تھا کہ اولڈ, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایران کے, یا پھر جو سب کنٹیننٹ کے شیعہ ہیں, ان میں بہت فرق ہے. ابھی جو ملیں گے نا پنجے, جھولے, یہ کہتے ہیں علم, اس کے علاوہ یہ زلجنا, یہ آپ کو صرف جو ہے نا یہ سب کنٹیننٹ میں ملے گا. ایران عراق میں آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی.
کیونکہ وہاں کے لوگ تھوڑا ایجوکیشن میں بھی زیادہ ہیں، ان کی تعلیم بھی زیادہ ہے، وہاں کا لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے. تو اور دوسرا وہاں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی زیادہ مرجع کو فالو کرتے ہیں. دوسرا یہ چیزیں وہ ہے نا بیسک. اب ان سے پوچھے نا کہ کلر کیوں پہنتے ہیں؟ جی امام سجاد کی یاد میں پہنتے ہیں. امام سجاد کون ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دوں، وہ امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے ہیں جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا، وہ ان کو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی تھی، ان کو زنجیر پہنائی گئی تھی، تو اس کی یاد میں ہم جی کلر پہنتے ہیں. ان کے جو بڑے عالم ہیں وہ خود سید جواد نقوی صاحب ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی حسینیت ہے کہ جو ان میں ظلم ہوئے آپ وہ اپنے ظلم کریں. یہ تو ان کو یاد کرنا نہیں ہے نا. یہ کس کا طریقہ ہے ظلم دینا؟ ظلم کرنا طریقہ کس کا ہے؟ جو یا بنو امیہ کا طریقہ جنہوں نے ظلم کیا آل رسول پہ، جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے ظلم کیا ہے جو ہمارے اہل بیت ان پہ ظلم کیا ہے. جو ظلم ہوا ہے آپ وہی اپنے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تو ظلم کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو ان کا طریقہ ہے جنہوں نے کیا ہے ظلم. ان کا یہ تو اہل بیت کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ظلم کریں. آپ ان کی کڑے پہن کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کو یاد کریں کہ انہوں نے کڑے پہنے تھے تو آپ بھی کڑے پہنے ہاتھوں میں. یہ تو آپ بیسکلی ان کو یاد کریں جنہوں نے ظلم کیا تھا. انہوں نے کڑے پہنے تھے، امام سجاد نے خود تو شوق سے نہیں کڑے پہنے تھے. اب آج کل بہت سی چیزیں شروع ہوئی ہیں، صرف آپ کو سب کنٹری میں ملیں گی. خیموں کو آگ لگا کے پوری فلم بنا کے دکھاتے ہیں جی یہ خیموں کو آگ لگ رہی ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، جناح آ گئی ہے، یہ وہ ہے. یہ تو چلو کیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس سب کام نہیں ہوئی، سب کام چیزیں ہوئی ہوئی ہیں اور بہت ہماری یہ گندی ہسٹری ہے. لیکن یہ کس نے کیا؟ یہ تو دشمنوں نے کیا نا اہل بیت کے. یہ تو ان کا طریقہ ہے، انہوں نے کیا ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں. یہ طریقہ تو اہل بیت نے خود تو اپنے پہ نہیں کیا. تو آپ اپنے پہ کہا کہ یہ شو کر رہے ہیں، آپ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے یکجہتی شو کر رہے ہیں، ان کا عمل کر کے ان سے شو کر رہے ہیں یکجہتی کہ دیکھو ہم بھی یہ کر رہے ہیں. 14 سال بعد کرے پہن رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے ایسے کرے ان کو ہم بھی کرے پہن رہے ہیں. اور یہ باتیں جو صحیح عقل مند شیعہ ہیں، جو صحیح جو پڑھے لکھے شیعہ ہیں، ان سے اگر پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے ہم نہیں کرے پہنتے، تاکہ نہیں ہم نہیں. یہ سب باتیں بدعت. جو صحیح شیعہ آج جو پاکستان ویسے آپ کو کم ملیں گے سب کنٹری میں، لیکن جو صحیح شیعہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب باتیں فراڈ ہیں، ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی. ایران تک میں چیزیں ملیں گی نہیں، کرے دھاگے پنجے جھولے یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. صحیح ہے. اسی طرح پھر آگے اسی جگہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اسی آگے بات کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں. ماتم، تلوار کا ماتم، آگ کا ماتم، اس کے بعد چھری کا ماتم، زنجیر کا ماتم، یہ سب چیزیں بھی آپ کو کہاں ملیں گی؟ آپ کو ملیں گی سب کنٹری میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ماتم نہیں کرتے، شیعہ ماتم کرتے ہیں، ایران عراق میں بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ صرف ماتم داری ہوتی ہے جو صرف ایسے سینہ پیٹتے ہیں بس. لیکن جہاں پہ ایران جو یا سب کنٹیننٹ میں یہاں پہ نئے نکالے ہوئے ہیں، چھری کا ماتم، زنجیر کا ماتم، آگ کا ماتم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بکواس ہے. یہ امام حسین نے خود اپنے آپ کو تکلیف دی تھی. امام حسین کو تکلیف دی گئی تھی نا، ان کو چھریاں ماری گئی تھی. کس نے ماری تھی؟ ان کے دشمنوں نے ماری تھی نا، انہوں نے خود اپنے آپ کو ماری تھی. تو یہ تو آپ ان کے دشمنوں سے یکجہتی کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا ہے. فتویٰ اگر کسی صحیح شیعہ سے خود پوچھیں گے، میں سب باتیں جو کروں میں نے آپ کو ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، اور صحیح جو شیعہ ان سے انہوں نے خود پوچھا ہوا ہے، لائیو پوچھا ان سے کہ یہ باتیں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں جو ہے ہماری امام کا فتویٰ یا مرجع بلبتاج کو کنے کہتے ہیں مرجع، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ زنجیر زنی کرنا، یہ تلوار زنی کرنا، اس کے بعد جو بھی یہ آگ کا ماتم سب جو ہے نا یہ حرام ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. صحیح ہے. تو صرف ماتم داری کرتے ہیں، اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، اس میں میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اتنا بتا دیا کہ پنجے جھولے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بدعت، جو آگ کا ماتم تلوار کا ماتم یہ سب چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ سب چیزیں جو ہیں سب کنٹیننٹ میں ہوتی ہیں، ایران عراق میں نہیں ہوتی. کیوں نہیں جی؟ آپ نے بات کی ہے ماتم کی، تو یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ ان کے امام انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کے امام اگر کہیں تو یہ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ پھر ان کے اماموں کو چاہیے کہ ان کو روکیں. یہ اپنے امام کی بات نہیں سنتے آگے تو آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں. یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں پھر اگر ان کے امام انہیں روک رہے ہیں؟ تو یہ اپنے امام کی بات نہیں مانتے، آپ کہنے کا مطلب ہے؟ جی ان کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں اب مسلمانوں دو مسلمان ہیں. کیا سب مسلمان رسول کی بات پہ عمل کرتے ہیں؟ کہ سب مسلمانوں کا کریکٹر ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ کی جو باتیں کہیں انہوں نے اس پہ عمل کر دیں؟ تو اس لیے جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں. جب اسلام بھی پھیلتا گیا تو زیادہ مسلمان ہوتے گئے تو پھر مسلمانوں کا ایمان اس طرح کا نہیں رہا جتنے جب 300 تھے. جب جتنا تب ایمان تھا، جب 10,000 یا لاکھ ہو گئے تب اتنا ایمان نہیں رہا تھا، کیونکہ جب تعداد بڑھتی ہے تو بیچ میں پھر مکس لوگ آ جاتے ہیں. اس طرح جب رسول اللہ کی بات پہ سارے عمل نہیں کرتے تو مسلمان، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف شیعہ کے جو امام ہے؟ اس سے آپ ایک اور چیز بھی نکال سکتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ اپنے بڑوں کی نہیں سنتے وہ آپ کبھی نہیں سنیں گے. یہ صرف اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں ذاکر جان. اس میں آخر میں بات کروں گا. اب آتے ہیں جی جو سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں اعتراض پہ کیا جاتا ہے وہ ہے جی ماتم داری. یہ ماتم کرتے ہیں، ماتم نہیں کہ ماتم سے میں مراد ہے کہ سینہ پیٹتے ہیں. جو اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جو ان کے میں نے سارے ریفرنسز سنے ہیں، میں آپ کو سارے ان کے ویڈیوز دکھا سکتا کہ ان کے کیا ریفرنس دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں مختلف ریفرنس قرآن سے دیں گے کہ دیکھو اس نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، جو پرانے انبیاء ہیں انہوں نے یہ ایسے ہاتھ مارا، انہوں نے پھر ایسے ماتھے پہ یہ ہوتی ہیں. میں انکار نہیں کرتا، آج بھی اگر آپ اپنی والدہ سے کوئی ایسی خبر، آپ کو آج بھی کسی انسان کو ایسی خبر ملے نا ویسے ہاتھ مارتے او ہو یہ کیا ہو گیا ایسے.
لیکن یہ ہوتی ہے آپ سے انگلش میں ہوتے ہیں انٹرجیکشنس، الاس، اس یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ہم ریگولر یوز کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جذبات میں نکل جاتی ہیں. اس نے آپ کو خبر ملی یا کہ اس کو بہت قریبی فوت ہو گیا، اس نے آپ کو خبر ملی آپ کے ابو فوت ہو گئے، آپ ایک دم آنسو نکالتے ہیں. اب آپ کیا حادثہ، آپ کے آنسو نہیں نکلتے ہیں آپ کے ابو فوت ہو گیا آنسو نکالو، آنسو تو نہیں نکلتے. ایسا وہ ایک اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے. اب آپ ایک ماں والا کے پتا اس کے بچہ گم ہو گیا تو وہ کہے گی او ہو میرا بچہ سے ماتھے سے ماری گو، ہو میرا بچہ تو گم ہو گیا، ڈھونڈو اس کو. تو یہ تو اس ریئیکشن ہوتا ہے جو اس وقت پہ آتا ہے بیسکلی. اس کو عادت تو ہی بنا سکتے ہیں. اب کیا ماں جب اس کا بچہ ہی ملے گا یوں کرتی ہے کہ وہ میرا بچہ نہیں ملا، میرا بچہ، ایسے تو نہیں کر سکتی ماں، نہ کوئی کرتا ہے ایسا. نہیں تو ایک وقت پہ ریئیکشن ہوتا ہے جو صرف اسی وقت کے لیے مخصوص ہوتا ہے. تو ان کے سب اعتراض بوگس ہیں، کوئی ثبوت نہیں ملتا ماتم داری کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام حسین کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، لیکن ماتم داری جو ہے نا وہ ایران میں بھی ہوتی ہے، عراق میں بھی ہوتی ہے، جو غلط ہے، جو یہاں پہ بھی ہوتی ہے. یہ ان میں چیز غلط ہے. ہاں لیکن اب میں شروع میں کیا اختلاف کریں لیکن اس کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ، یا پھر اس کو لڑائی جگہ میں تبدیل نہ کریں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حرام کام کریں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک بہت بڑا حرام کام ہے میرے نزدیک. تو اس کو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کام ہے، حرام کام جو کر رہے ہیں. بس اس سے زیادہ فتوے لگانا کفر کی یہ چیز غلط ہے. اور جو کفر کے فتوے لگا رہا ہے وہ زیادہ برا کام کر رہا ہے. جو ماتم کر رہا ہے اس سے زیادہ برا کام وہ کر رہا ہے جو کفر کے فتوے لگا رہا ہے. صحیح ہے جی. تو اب اس میں آگے اسی میں کانٹیکسٹ میں اگر یہ بات کر دوں کہ یہ جو کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ماتم کرتے ہیں، اب اسی چکر میں میرا اب سنی جائیں یہ نکالتے ہیں، مطلب دیکھو جی اب دیکھو ماتم کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین کی یاد ہی چھوڑ دیں. آپ نے امام حسین کو یاد کرنا ہے. رونا بھی میرے نزدیک سنت ہے. روئیں آپ ان کو یاد کر کے، کتنا ظلم ہے ان پہ. اب ظلم کر کے رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ خود روئے میں ہیں. یہ تو میں کسی کو طارق جمیل صاحب نے خود اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے. یہ تو ویسے میں ان کا کوئی ریفرنس دینے کا محتاج نہیں ہوں، مجھے خود حدیث پتہ ہے. صحیح ہے. لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سنی لوگ ہیں ان کے نزدیک تو وہ بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی مانیں یہ بات کہ وہ رسول اللہ بھی ان کی یاد میں روئیں. اس کو نا بدعت نہیں ہے رونا تو ان کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. رونا جائز ہے، آپ روئیں، مجالس کریں. تو یہ میرا سنیوں سے اعتراض ہے کہ آپ لوگ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں. جی بالکل جی، کیوں نہ منائیں جی. 12 ربیع الاول مناتے ہیں ہم، ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے، ہم کیوں نہ منائیں جی. ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. ہم رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے، بہت اچھی بات ہے، نکالیں جلوس. ہمارے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے. تو آپ نے ایک شعر بنایا ہے، میں ایک اور بات کروں، آپ نے ایک شعر بنایا ہے کہ جب ہوتی ہے 12 ربیع الاول تو آپ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو 10 محرم کو پھر ہم یہ شعر بنائیں کیا کہ سوائے بنو امیہ کے یا سوائے یزیدیوں کے جہاں میں سبھی غم منا رہے ہیں، کیونکہ آپ غم نہیں مناتے. تو آپ بھی، میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ بھی جلوس نکالا کریں 10 محرم کا. سنیوں کی طرف سے جلوس نکلنا چاہیے، بلکہ سب سے بڑا جلوس سنی نکالیں. اس میں روئیں، اس میں ہمارے عالم بیٹھے ہیں، ان میں بتائیں کہ کیا ظلم ہوا ہے. اس میں ہمارے افسوس کا کہنا پڑتا ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا کربلا میں کیا ہوا تھا. وہ الگ ٹاپک ہے، میں بہت آگے نکل جاؤں گا. جب شیعہ کے بچوں کو پتا ہے لیکن وہ کسی اور طرف نکل گئے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا. کم از کم ان کو پتا تو ہے نا، بے شک غلط طرف نکل گئے، ان کو واپس لانا آسان ہے. ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے، امام حسین کیا ہے، مولا علی کون ہے، ان کے بیٹوں کے نام کیا ہمیں نہیں پتا، بیویوں کے نام ہمیں نہیں پتا. یہ افسوس کا مقام ہے. اور سنیوں سے میں درخواست ہے جو ایک محرم کو نکالتے ہیں حضرت عمر کا، تو حضرت امام حسین رتبہ ہے، حضرت عمر کا. میں حضرت عمر کے کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کہا، لیکن رتبہ کی سزا کس کے؟ جب آپ حضرت حسین کا نہیں نکالتے تو حضرت عمر کا کیوں نکالتے ہیں؟ جب ابھی اول کا جلوس نکال رہے ہیں تو ان کی اولاد کے جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ ان کی اولاد میں غم، آپ کو ان کی اولاد کا غم نہیں ہے؟ جن کا 12 ربیع الاول کا جلوس نکالیں گے، ابھی آنے لگا ہے 12 ربیع الاول بھی آنے لگی ہے. ابھی جب آپ 12 ربیع الاول پہ رسول کی ولادت کا نکالیں گے جلوس، جب جشن عید المیلاد النبی منائیں گے، تو آپ کو ان کی اولاد کا غم نہیں ہے. آپ 10 محرم کا جلوس نکالیں، ان کی اولاد کے غم میں بھی نکالیں. آپ روئیں، بس ماتم نہ کریں نا، آپ روئیں، صرف روئیں. آپ جو ہے نا نہ روئیں، آپ روئیں بھی نہ، آپ کی نصیب میں نہیں لکھا تھا، آپ روئیں گے بھی نہیں. آپ نہ روئیں، کم از کم لوگوں کو بتائیں نا کہ ہوا کیا تھا. جب آپ لوگوں کو بتا دیں گے ہوا کیا تھا، لوگ خود ہی رو پڑیں گے، کیونکہ ایسی ہسٹری ہے ہماری. تو میرا نزدیک یہ ہے کہ ماتم داری بالکل غلط فضول چیز ہے، حرام چیز ہے. میرے نزدیک حرام کام جو کرتے ہیں، لیکن اس پہ نہ آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ماتم داری کا مطلب کرتا یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے خلاف ہونے سے، مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ ماتم داری کے خلاف ہوں اور آپ امام حسین کی یاد کو بھول جائیں. امام حسین کو لازمی یاد کریں اور ان کی یاد میں روئیں بھی. یہ میرے نزدیک سنت ہے اور یہ کرنا چاہیے. جو سنی علماء کی طرف سے اسٹینڈ لینا چاہیے اور ہر سال جلوس نکلنے چاہیے امام حسین کی جو یاد میں، ان کی یاد مجالس ہونی چاہیے. سنیوں کی جو مساجد ہیں ان میں بھی ہونی چاہیے مجالس، جس میں بتایا جائے بچوں کو، سنی بچوں کو بتایا جائے کربلا میں کیا ہوا تھا. یہ مجالس سنیوں کے مسجد میں ہونی چاہیے میرے نزدیک، تاکہ سنی بھی شو کریں کہ ہم بھی جو ہے نا واقعی جس سے باتیں نہ کریں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، یہ شو بھی کریں. کیونکہ ہم نے بغض شیعہ میں بغض اہل بیت بھی پالا ہے یہاں پہ. وہ بات بہت لمبی نکل جائے گی. اگلے مسئلے پہ جاتے ہیں. اب چلتے ہیں ایک اور طرف. جو اگلا بات ہے سے بات کرنے لگے جن سے اختلاف ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک میرا ذاتی اعتراض بھی ہے. ویسے سنی بھی اتنا نہیں کرتے، لیکن کچھ سنی کرتے ہیں
لیکن جو میرا ذاتی ان پہ شیعہ پر بڑا اعتراض ہے، جو شیعہ عالم ہیں ان پہ بھی، کہ آپ نے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ظلم ہوئے ہیں، اس پہ روئیں، آپ ان کو بیان کریں، لیکن انہوں نے ایک مظلومیت کی علامت بنا دی ہے. اس طرح امام حسین کوئی مظلومیت کی علامت ہے، امام حسین کوئی مظلومیت کی علامت نہیں ہے. ان پہ ظلم ہوئے ہیں، لیکن آپ جیسا شو کرتے ہیں. میں خود گیا ہوں مجالس میں کوئی ہوا باتیں نہیں کہا، گھر بیٹھے باتیں نہیں کہا. میں خود گیا ہوں مجالس میں نے مجالس اٹینڈ کی ہیں، اس کے بعد باتیں کہا. میں نے کی اس لیے تھی کہ میں دیکھوں کہ جو باتیں ہم سنی ہیں واقعی سچ ہیں. تو شیعہ عالم کی غلطی بہت بڑی یہ ہے، ذاکروں کی بھی، کہ آپ لوگ بہت زیادہ ہائی حسین کرتے ہیں. لیکن آپ نے امام حسین کو بہت زیادہ مظلوم شو کیا، کہ مظلوم تھے بچارے، کوئی مارے گئے نہیں. کہ اس نے ہوتا ہے کوئی بندہ جو گلی میں اس کو نعوذ باللہ کوئی ہم کہیں بندہ تھا، اس کو کوئی مار چلا گیا، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، والی وارث نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا. بہت ایسے شو کیا گیا امام حسین کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں مشکل ہو رہی ہے سمجھانا، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ آپ امام حسین کو یہ شو نہ کریں کہ مظلوم تھے. آپ شو کریں ان پہ ظلم ہوا ہے، لیکن وہ کتنے بہادری سے لڑے ہیں. یہ شو آپ کو چاہیے کہ یہ شو کریں کہ وہ کتنی بہادری سے لڑے ہیں، کتنی بہادری سے لڑتے ہیں. انہوں نے اپنے بچے شہید کیے ہیں. کیوں شہید؟ اب مسئلہ یہ ان کو خود سمجھ نہیں، ذاکروں کو خود سمجھ نہیں ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے. انہوں نے بس یہ سمجھا ہوا ہے. ان کو کیا سمجھائیے کربلا کا مقصد کیا ہے؟ ذاکروں کو یہ سمجھائیے کہ کربلا کیا ہے. کربلا یہ ہے کہ 10 منوں کو ہم لوگوں کو لانا ہے اور پیسے لے کے جانا ہے، جیب میں ڈالنے ہیں، بس نکلنا ہے. ان کو خود کربلا سمجھ نہیں ہے. ان کو کربلا سمجھ آتی کسی بھی عالم کو بھی، اگر ان شیعوں کے عالم کو بھی کربلا سمجھ آتی تو یہ بیان نہ کرتے. کربلا ایک بیان کرتے کہ دیکھیں کتنا بڑا علم جہاد بلند کیا ہے امام حسین نے. اپنے خاندان کو پورا جو اپنا خانوادہ ہے وہ کٹوا دیے، پورا قربان کر دیا اپنا سارا خاندان. کیوں؟ کہ میں کسی بھی باطل کر کے جھکوں گا نہیں. یہ بیسک بات کوئی نہیں کرتا. بہت کم لوگ کرتے ہیں. ابھی جواد نقوی نے کیا ہے، بس بہت کم لوگ کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ امام حسین کو ہائی حسین کا شو کیا. امام حسین بہت مظلوم ہے. مظلوم نہیں ہے وہ، ان سے بڑا بہادر کون ہے؟ وہ آپ شو کریں کہ میرا بھی اعتراض ہے، ان کی بات غلط ہے. یہ بہت مظلوم شو کیا. آپ ان کو شو کریں کہ اتنے بہادر ہیں. دیکھیں انہوں نے حق کے حق پہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے باطل کے سامنے اپنی گردن کٹوا دی، اپنا پورا خاندان کٹوا دیے، لیکن انہوں نے حق پہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے باطل کے آگے جو ہے سر نہیں جھکایا. یہ پیغام دیں. جہی کہنے کہ بہت مظلوم تھے. اب بات کریں جی ایک اور مسئلے پہ، علم نجوم. یہ مسئلہ کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا زیادہ ہے سنیوں کی طرف سے، کیونکہ وہ خود اس مسئلے میں مبتلا ہیں. اس مسئلے میں یہ چیز میں نے خود نوٹ کیا. ایک چینل ہے یوٹیوب پہ مہربان علی کے نام سے. ان کو میں چیز دیکھی ہے، اور میں نے اور لوگوں میں کافی چیز دیکھی ہے کہ یہ لوگ علم نجوم، ستاروں کے علم پہ کافی زیادہ بلیف رکھتے ہیں، اور اس کو امام جعفر صادق سے جوڑتے ہیں. اب آپ جا کے چینل دیکھیں، مہربان علی نام کا چینل ہے ایک. وہ کوئی شیعہ بندے ہیں، یوٹیوب پہ ہوتے ہیں. تو وہ کافی زیادہ علم نجوم کو امام جعفر صادق سے کر کے ریلیٹ لوگوں کو بیان کرتے ہیں. جبکہ میں نے ایک صحیح حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ جو نجومی کے پاس نہ کوئی آگے نصیب کا پتہ کرنے گیا، اس کے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور علم نجوم کو سختی سے حرام کرا دیا گیا، اور جو جائے گا نجومی کے پاس اس کو بھی غلط کرا دیا گیا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی 40 دن تک. تو یہ بات جو ہے، تو اس میں بھی یہ بات یہ جو ہے نا، ان کا سنی راز نہیں کرتے، لیکن میں ذاتی اعتراض ہے ان پہ کہ یہ اس معاملے میں یہ بہت غلط کرتے ہیں. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں جی سبیل و نیاز. یہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا زیادہ تر. جب میں نہیں سنا تک اعتراض کیا جاتا ہو، لیکن یہ بھی ایک میری طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریمائنڈر ہے، یا پھر ایک میری طرف سے ایک سوال ہے کہ کیا واقعی آپ کو سبیل و نیاز کا مقصد پتہ ہے، یا پھر آپ نے صرف ایسے ہی لگایا ہوا ہے، یا پھر اس کو کوئی ایکٹیویٹی بنا لی ہے، ایک رواج بنا لی کہ ہم ہر مرحلے میں لگاتے ہیں جی سبیل لگاتے ہیں، نیاز لوگوں میں دیتے ہیں. آپ کو اس کا مقصد بتانا چاہیے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں. صحیح ہے. اور اسی چیز میں اگر ایک اور بات کر دوں کہ 10 محرم کو لگاتے ہیں سبیل نیاز، 9 محرم کو لگاتے ہیں. 10 محرم کو ان کا بھی ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ شیعہ جو سنی کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے نا یہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، اور شیعہ کہتے ہیں 10 محرم کو جو ہے نا روزہ رکھنا ایک خوشی کی علامت ہے، جو کہ بات بالکل غلط ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، کہ اس کی وہ بھی یہ جو ہے نا بنو امیہ نے رکھا روزہ، ایسے کہتے ہیں کہ انہوں نے چیز شروع کی تھی، جبکہ ان کی ساری باتیں غلط ہیں. رسول نے اپنی زندگی میں خود روزہ رکھا ہے 10 محرم کا، اور تلقین بھی کی، کیونکہ اس دن بہت زیادہ کام ہوئے ہیں. پہلے بھی بہت سے انبیاء جو ہیں آزاد ہوئے ہیں، یا پھر ان کے بہت سارے واقعات کی کشتی جو ہے نا وہ لگی ہے، کنارے لگی ہے، سیلاب رکا ہے، یعنی کہ اس طرح کے یونس مچھلی سے باہر آئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں. تو اس کو روزہ رکھنا یہ شیعہ شوق ہے کہ جی آپ خوشی منا رہے ہیں، روزہ خوشی کی علامت ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس طرح کا میں اگر آپ کو سے کاؤنٹر کیا کروں تو آپ پھر کس رمضان کو کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ نہ رکھیں روزہ. کہیں مولا علی کی دن شہادت کا آپ نہ رکھیں روزہ. تو یہ بات بالکل غلط ہے. یہ صرف انہوں نے فرقے کی ٹیکٹ، اصل میں روزہ نہیں رکھتے.
ورنہ اسے چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں. اور سبیل نیاز باقی 10 دن ہوتے ہیں محرم کے، بول ان میں لگا لیں. آپ پہلے ہوتے ہیں 8 دن، اور روزہ 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کا رکھ لیں روزہ. باقی جو ہوتے ہیں دن اس میں آپ لگائیں سبیل. لیکن آپ کو اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ سبیل نیاز کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں دے رہے ہیں، کس کی یاد میں دے رہے ہیں. اور آپ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیاسے رہ رہے تو کیوں رہے تھے. وہ باطل کے خلاف پیاسے رہے تھے، صحیح ہے، باطل کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، وہ پیاسے رہے تھے. تو اب لوگوں کو پلا کے آپ لوگوں کو پلائیں تو سارے یہ بھی کہیں کہ ہم یہ نا میں نے چیز خود نوٹ کی ہے. جب میں گیا ہوں جلوسوں میں تو ادھے سے زیادہ وہ لوگ غصے تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ جاہل سے لوگ. ایک تو ادھے سے ہوتا ہے جو ہے نا وہ جگیوں والے غصے ہوتے ہیں بیچ میں، جو لوگوں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کھانے جمع کر ہوتے ہیں اور سبیل. تو چاہیے جو لوگ سبیل نیاز دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے بھی کہ آپ کیوں پی رہے ہیں، یا آپ کو کیا پیغام ہے جو آپ کو ان کو یہ کہ ان کو پیغام بھی ڈلیور کریں کہ کیا پیغام ہے اس کے پیچھے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے. یا ایسے بس لوگوں کو میرا مقصد نہیں کہ لوگوں کو پانی پلانا ہے، ثواب مقصد ہے، لیکن پیغام بھی پہنچائیں زیادہ لوگوں کو. اور دوسرا میں نے جو بات شروع میں کی ہے کہ روزہ بھی رکھیں آدمی، روزہ 10 کا روزہ. ان کے جو اس معاملے میں یہ لوگ غلط ہیں، اور جو سنیوں کا موقف ہے اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہے. 9-10 یا 10 کا روزہ لازمی رکھیں آپ. اور باقی جو دن ان میں محرم کے دن ان میں آپ سبیل لگائیں اور نیاز دیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن روزہ لازمی رکھیں. اب آتے ہیں جی سیکنڈ لاسٹ بات کی طرف، جو ہے جی یہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس چیز میں بھی دونوں ہی جو ہے نا مبتلا ہیں، دونوں ہی یہ کام کرتے ہیں، وہ ہے جلوس نکالنا. اب میرے نزدیک جو یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ ایک جلوس آپ ایک قسم کا لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. چاہے وہ میں صرف شیعہ کو نہیں کہا کہ 10 محرم کا جلوس ہو، چاہے وہ 1 محرم کا جلوس ہو، چاہے وہ ربیع الاول کا جلوس ہو. میں یہ نہیں کہا کہ وہ جلوس غلط مقصد کے لیے نکال رہے ہیں. جلوس بالکل ٹھیک ہے، جلوس نکالیں، لیکن آپ کیا رسول نے کیا امام حسین نے یا پھر مولا علی نے کبھی لوگوں کو تکلیف دی ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے. آپ جب میں گیا ہوں راجہ بازار، جب جلوس نکلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پورے علاقے بند ہوتے ہیں، پورا پنڈی بند ہوتا ہے، پیک ہوتا ہے، نہ سگنل آتے ہیں، کتنے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے اکانومی چلتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن نقصان بھی لوگوں کو ہوتا ہے. تو آپ میں جب گیا تھا جلوس میں تو پورا راجہ بازار بند تھا، پورا راجہ بازار بند تھا، ایک سے ایک دکان، موتی بازار، سب بازار بند تھے. ان لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہوگا. تو اب آپ ان لوگوں کو سکھائیں گے کہ دیکھیں پیٹ تو ہر کسی کو پالنا ہے آج دور میں. آپ دین سکھائیں گے نا، اگر لوگوں کو کہیں گے کہ پیٹ، لوگ کہیں گے پہلے ہمارا پیٹ بھرنا، پھر اللہ سنیں گے آگے، پھر دین کے بارے میں بات سنیں گے. تو اس لیے میرے نزدیک میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں کہ جلوس نکالتے ہیں، کوئی بھی جلوس نکالتے ہیں، سب کچھ ہو اجازت کے جلوس نکال سکتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، چاہے ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے 10 محرم کا ہو، چاہے 1 محرم کا ہو، لیکن سب کو کہیں. اتنے لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں، سب اگر 10 روپے بھی دیں، سب سے 50 روپے بھی دیں، تو جو ان کے شیعہ یا پھر سنیوں کے جو بڑے عالم ہیں وہ پیسے جمع کریں، جہاں جلوس میں گزرنا ہے وہاں بازار بند کریں گے. وہاں جو بازار جن دکانوں کو جتنا نقصان ہوگا آپ نے نقصان بڑھانا ہوگا. یہ میرے نزدیک ایک پالیسی ہونی چاہیے، یا پھر یہ ہونی چاہیے، یا پھر وہ اس کا حل نکال سکتے ہیں، راستے بند نہ کریں تاکہ نقصان لوگوں کو کم سے کم ہو. یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ میرا ایک نظریہ ہے کہ آپ اس نہ کریں تاکہ لوگوں کو نقصان کم ہو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں آپ اس طریقے سے سگنل بند کر کے یا راستے بند کر کے. اب بات کرتے ہیں جی آخری اور سب سے جو بڑا اعتراض ہے، سب سے جو بڑا اختلاف ہے سنی شیعہ میں، اور وہ مسئلہ جو لڑائی کی، جو فساد کی جڑ بنتا ہے جب بھی سنی شیعہ کی لڑائی ہوتی ہے کہیں بھی، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو مین وجہ جس کی وجہ سے جو ہے نا سنی شیعہ کی آج تک جو لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ فساد بھی ہوا ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے کے بندے جو ہے نا قتل بھی ہوئے ہیں، صحیح اسی وجہ سے وہ ہے جی کہ شیعہ پہ جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ اعتراض ہے. اس کو میں نے آخر میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ ایک بہت جو ہے نا جو بہت زیادہ ایک تحقیق کرنے والا ٹاپک ہے، اس پہ ریسرچ کی جائے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ نے دھیان سے بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ کہیں بھی آپ زیادہ سلپ ہوئے تو آپ ایک معاشرے میں جو ہے نا ایک اور فتنہ فساد کی جو ہے نا آپ ایک وجہ نہ بن جائیں. تو اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، بہت زیادہ دیکھا ہے. بیسکلی اتنے زیادہ جو صحابہ ہیں ان پہ یہ اعتراض نہیں کرتے. صحابہ ویسے تو بہت کم ہی مشہور تو بہت کم ہے، زیادہ صحابہ تو ویسے 1,24,000 کہتے ہیں، یہ ہیں، کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ ہیں، لیکن مین بہت کم ہے، خلفائے راشدین ہیں یا پھر کچھ اور صحابہ ہیں. تو شیعہ کن لوگوں پہ بیسکلی تنقید یا لعنت ان پہ بیچتے ہیں، نعوذ باللہ، یا پھر ان کو برا بھلا کہتے ہیں. خلفائے راشدین میں سے جو پہلے 3 خلفاء ہیں، اللہ پہ رحمت فرمائے، ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان پہ یہ لوگ جو ہے نا وہ لعنتیں بیچتے ہیں یا پھر ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اور ام المومنین حضرت عائشہ کو کہتے ہیں 4. اور جو ہے نا باقی بنو امیہ میں سے جو ایک ماموں جان جو ہے ہمارے معاویہ، ان کے باپ جو ہے ابو سفیان، اور ان کا بیٹا جو ہے معاویہ کا بیٹا یزید، اس کو برا کہتے ہیں. اور وہ صحابی نہیں ہے. ابو سفیان، معاویہ،
اور باقی جو خلفاء ہیں 3 ابو بکر، عمر، عثمان اور اما عائشہ. اس کے علاوہ اتنا صحابیوں کو کسی صحابی کو اتنا خاص کا اتنا وہ کوئی لڑائی کی وجہ بنتے ہیں صحابی، نہ یہ اتنا ان پہ کوئی ایسی یہ ان کسی اور صحابی پہ ایسا تنقید یا ان پہ ایسی ان کو برا بلا نہیں کہتے کہ وہ لڑائی کی وجہ بنے یا ان کی وجہ سے لڑائی ہو. بیسیکلی یہی 4-5 صحابہ ہیں جو میں نے گنوائے ہیں، 6 2 جو ہے نا وہ ابو سفیان اور معاویہ، 3 جو خلفاء ہیں اور 1 اما عائشہ. یہ 6 جو صحابہ ہیں یا 1 ام المؤمنین ہیں جن پہ یہ جن کو یہ برا بلا کہتے ہیں اور جس سے لڑائی ہوتی ہے. اگر میں سانگ کو شروع کروں تو پہلے میں بتا دوں بات کسی نے نہیں مانی کہ سب اپنی دکانیں چمکانی ہیں. بعد میں شروع کروں گا خلفاء سے. یہ ان کی جو بات ہے بالکل غلط ہے. میں 2 ٹوک اگر ایک لائن میں کہوں بالکل یہ بغیرت اپنی صرف دکانیں چمکانے کے لیے، وہ ذاکر اس کو گلی کا کتا بھی نہیں جانتا، وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنا نام بڑھانے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے یہ صرف محرم میں چیز اچھالتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چیز بکتی ہے، یہ سودا بکتا ہے. وہ چیز اچھالتے ہیں. دیکھو جی ابو بکر نے کیا، تم کتے کے بھونکنے سے کبھی سورج کی روشنی میں فرق نہیں پڑتا. ابو بکر، عمر، عثمان، ان پہ جو بھی اعتراضات ہیں ان کے بوگس اعتراضات ہیں. ابو بکر پہ جنہوں نے حضرت فاطمہ کا، ان باتوں میں کچھ حقیقت ایسا ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ کا مسئلہ فتح میں ان کا باغ فتح جو ہے نا انہوں نے ان کو دیا نہیں، یا ان کو دماغ خراب تھا جنہوں نے اپنا پورا سامان لا کے دے دیا رسول اللہ کو، وہ باغ فتح نہ دیتے. ہاں ان سے صرف ایک مینجمنٹ کا ایشو ہے، وہ اس پہ خطاب پہ تھے. ہم مذہب کو خطاب مانتے ہیں. حضرت ابو بکر نے غلطی کی ہے کہ انہیں باغ فتح دے دینا چاہیے تھا. جب انہوں نے بھی آگے سے یہ اعتراض کیا ہے. اس پہ اب جا کے انجینئر صاحب کے میں آپ کو دوبارہ ریفر کروں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، انہوں نے بہت لمبا ایکسپلین اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. بہرحال ان شارٹ دیکھا جائے تو میرا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. ان سے بس ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، ان کا ایک ڈفرینس آف پوائنٹ آف ویو تھا. حضرت فاطمہ کا الگ پوائنٹ تھا، ابو بکر کا الگ تھا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، حضرت فاطمہ نے کہا مجھے دے دو. تو اس میں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا اختلاف تھا بس تھوڑا سا. اس میں یہ ہے کہ وفات تک حضرت فاطمہ ناراض رہی تھی حضرت ابو بکر سے. اور ہاں ہم کبھی حق نہیں چھپاتے، جو سچی بات ہے وہ سچ بات ہے، چاہے وہ سنیوں کو بری لگے یا شیعوں کو بری لگے. حضرت فاطمہ ناراض رہی اور ناراضگی کی حالت میں وفات پائی آپ نے. پھر آپ حضرت عمر کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر جتنے ان کی خدمات ہیں اس بار میں دیکھا جائے تو آپ سے کتنی تم کتوں کی کیا اوقات ہے کہ تم جو ہے نا ان کا مقابلہ کرو. تو انسان ہوتا ہے، ہر انسان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ بخشنے والے مہربان ہے، وہ جنتی بخشائے صاحب ہیں. حضرت عمر پہ ان کی آپ پوری زندگی کی جو محنت تھی، آپ ان کو اس سے ایک چیز سے کینسل کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا دیا، چھوٹی سی غلطی ان سے ہوگی کہ ان کو دے دینا چاہیے تھا. صحیح ہے، وہ بھی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کو دے دینا چاہیے تھا جب حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی. اب آتے ہیں جو اگلے صحابی جن پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ ہے جی حضرت عمر. حضرت عمر پہ اعتراض بہت زیادہ کی جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا، جھوٹھی بات ہے، بکواس. اس پہ بھی آپ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پورا ایکسپلین کیا کہ کس بوگس آدمی نے لکھی ہے، کس دور میں لکھی گئی ہے. کذاب راوی نے لکھی ہے، ان کے کذاب جھوٹے لوگوں نے لکھی ہے، وہ بالکل بوگس اعتراض ہے. اگر انہوں نے شہید کیا حضرت فاطمہ کو تو اظہر علی جیسا بہادر دلیر بندہ وہ اس بندے کا چیف جسٹس بنے گا حضرت عمر کا. جب جن کے خلاف ہم صرف انہیں کے خلاف زبان کھولیں گے، جن کے خلاف مولا علی نے، ہم مولا علی کے شیعہ ہیں. میں شیعہ کے بڑا وزیر، شیعہ کا مطلب ہے سپورٹر یا اس کے ماننے والے. تو شیعہ ہم مولا علی کے سپورٹر ہیں، ہم مولا علی کے شیعہ ہیں. مولا علی نے جن کے خلاف تلوار نکالی، ہم انہیں کے خلاف زبان کھولیں. مولا علی کو پتا تھا، ان ذاکروں کو نہیں پتا کہ کس کے خلاف جو ہے زبان کھولنی. مولا علی ان سب سے جو یہ بھی مانتے ہیں، ان سب سے بڑا عالم ہے. ان سب کے حضرت محمد کے بعد جو ہے ان کا دروازہ کون؟ علی. ان کو زیادہ پتا تھا ان ذاکروں سے کہ کس کے خلاف میں تلوار نکالنی ہے. ان کو پتا تھا ان کی طرح زبان نہیں، ان کی طرح آج یہ زبان کھولتے ہیں، گندی بکواسات کرتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ نبی کے یار ہیں، ان کے خلاف میں تلوار نہیں اٹھانی. تو جن کے خلاف میں آسان اس بارے میں شیعوں کا جو ہے نا ایک جواب ہے کہ جن کے خلاف ہمارا صفی ہے کہ جن کے خلاف مولا علی نے تلوار کھائی ہم ان کے خلاف زبان کھولیں گے، جن کے خلاف مولا علی نے تلوار نہیں کھائی ان کے خلاف ہم زبان بھی نہیں کھولیں گے. صحیح ہے. تو مولا علی اگر مولا علی جیسا دلیر بندہ، کیا آج بھی آج ہمارے یہاں خاندانی نظام میں کوئی بندہ کسی کی بیوی کچھ بول جائے نا کہ فلاں کہتے تیرے بھائی نے تیری بیوی کو یہ بولا، تو یہاں بھائی ناراض ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو میری بیوی کو یہ بولے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولا علی کی بیوی کو مولا علی کی بیوی بعد میں مولا علی کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد کے امتی ہیں. اور حضرت مولا علی دیکھیں کہ میری نبی کے بیٹے کو کوئی گانا مار کے گیا ہے، وہ برداشت کرتے. یہ بوگس بات ہے، اعتراض بوگس ہے کہ اس کی بیس نہیں ہے، یہ فضول بات ہے، لیکن ان کا بوگس اعتراض ہے. اور مولا علی سب ان سے زیادہ جانتے تھے کہ کس کے خلاف میں تلوار کھانی، کس کے خلاف جو ہے نا میں نے کیا کرنا ہے. ان سے مشورے ان کو دیے ہیں اور ان کی حکومت میں رہے ہیں. صحیح ہے. کچھ ایسا حضرت ابو بکر سے ناراض رہے تھے کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا کہ کون بنے گا خلیفہ مسلمانوں.
لیکن وہ بعد میں صلح ہو گئی تھی. وہ حضرت آپ دیکھ سکتے ہیں جنہیں صاحب کی ویڈیو, اس میں انہوں نے حدیث کا ریفرنس دیا, اس میں پوری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح بعد میں بات معاملہ سیٹل ہو گیا. تو وہ مسئلہ نہیں, حضرت عمر کے ساتھ ہیں حضرت مولا علی. اور پھر عثمان سے کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ عثمان نے ایک تو ان کے مینجمنٹ کے کافی ایشو تھے, ان کے بارے میں ان کے اعتراض کافی حد تک ٹھیک بھی ہیں کہ جو ان کے مینجمنٹ کے ایشو تھے. اس کے بعد ان کا اعتراض ہے غزوہ احد سے بھاگے, وہ غلط اعتراض ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا جو بھاگے تھے. لیکن ہر کوئی بندہ بہادر نہیں ہوتا, ہر کوئی بندہ مولا علی نہیں ہوتا, ہر کوئی بندہ عمر نہیں ہوتا, ہر کوئی بندہ ابو بکر نہیں ہوتا. حضرت عثمان کی کچھ کمزوریاں تھیں, کچھ ان کی سخی تھے, ان کی ایک ان کی خوبی تھی, لیکن ان کی کچھ کمزوریاں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ مینجمنٹ میں کمزور تھے. جس آج بتائیں مائک ہوتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو نوازتے, ان میں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ نوازتے تھے, جس پہ مولا حسن نے خود اعتراض کیا, مولا علی نے بھی اعتراض کیا ویسے ہی اپنی زندگی میں. تو انہوں نے ایک غلطی تھی غزوہ میں بھاگے, غلطی اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. کیا ہے آپ جن سب کے ویڈیو آگے لکھے تھا عثمان, تو آگے لکھے انجینئر محمد علی مرزا, تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اس میں سارا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ غزوہ کو بھی ایک ہوتا ہے, غزوہ پہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, معافی کا اعلان کیا, کوئی بات نہیں جو باہر گئے ان کو معاف کیا. دوسرا یہ کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مینجمنٹ کے ایشو تھے, انہوں نے وزیر اپنی مرضی کے لگائے, پھر کہتے ہیں ابو ذر غفاری کو نکال دیا. یہ سب ان کی غلطیاں, میں تسلیم کرتا ہوں, ہم جو ہے نا حق مانتے ہیں, لیکن اس کا کفارہ کیا. اگر یہ سب غلطیاں ہوتی نا, اور اس کی جو سزا ہوتی ہوئی ہوتی کہ حضرت عثمان کو شہید کرو, تو حضرت علی اپنے بچوں کو, حضرت امام حسن حسین کو کھڑا نہ کرتے امام حضرت عثمان کے گھر کے بعد. یہ بات شیعہ مانتے ہیں, شیعہ سے پوچھیں مانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے گھر کے بعد حضرت علی نے اپنے بچوں کو کھڑا کیا کہ دفاع کرو. تو وہ اتنے لوگ وہ ان کے بارے میں سنی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ خارجی تھے, کچھ اور لوگ تھے, وہ کچھ تھے وہ صحیح لوگ تھے. حضرت عثمان کی پولیس سے تنگ آئے ہوئے تھے, اس لیے سارے ہوتے ہیں احتجاج ہوتے ہیں آج پارلیمنٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے, اس طرح وہ احتجاج ہوا تھا. اس میں کچھ لوگ غلط بعد میں گھس گئے تھے, لیکن اس کو جب احتجاج ہوا تھا تو حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کیا تھا حضرت علی نے حضرت امام حسن اور حسین کو کہ دفاع کرو, کیونکہ اندر کسی کو نہیں دینا گھسنے. تو اگر حضرت علی کو ہوتا نا کہ ان سے زیادہ ذاکروں جاہلوں سے زیادہ ذاکر جو آج کل کے بنے ہیں بڑے, ان جاہلوں سے زیادہ حضرت علی کو علم تھا. اگر انہوں نے حضرت عثمان کو مارنا ہوتا نا تو وہ بچے کھڑے نہ کرتے, باہر کہتے ہیں کہ اس کی غلط پولیس سے اس کو مارو. ان کو پتا تھا کہ یہ رسول کے یار ہیں, ان کو بچایا. اور میرا عقیدہ یہ ہے اس بارے میں کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, حضرت عثمان سے غلطیاں کافی ہوئی ہیں ان کے دور میں بھی. غلط لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, بنو امیہ کا ویسے بھی بہت فیملی سسٹم ہی خراب ہے پورا, تو ان سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں, انہوں نے اپنی فیملی کو جو ہے نا اوپر کیا. تو لیکن اس کا کفارہ یہ ہے جن کو شہید کیا گیا, وہ ان سب چیزوں کا کفارہ ہے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. اپنی انہوں نے حکومت صحیح نہیں چلائی قسم کی. تو باقی یہ ان تین شخصیات پہ خلفائے راشدین بوگس اعتراض ہے, میں پروف کر دی اس معنی میں سنی صحیح ہے بالکل, شیعہ کا جو اس معنی میں بالکل غلط موقف ہے. پھر آتے ہیں عائشہ پہ. عائشہ نے غلطی ہے کہ اس کی پیشوں کے رسول پہلے کہا گئے تھے کہ میری ایک بیوی ہوگی, جو علی کو مولا علی کو بتا گئے تھے کہ میری ایک بیوی تم سے جنگ کرنے آئے گی, تم نے کیا کرنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ تم نے میری بیوی کو شہید کرنا ہے, تم نے میری بیوی کو مارنا ہے. آپ نے کہا تم نے اس کی واپس جگہ پہ چھوڑ کے آنا ہے. اور عائشہ کو بتایا تھا رسول نے کہ تم پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے, تم کتنی بدقسمت ہوگی اس وقت. تو وہ بھی پھر اگر آپ اس کی جنگ فتح لکھیں, جنگ فتح, اور آگے لکھی جا کے جنگ صحیح فتح بول کے جنگ جمل, تو اگر آگے لکھیں انجینئر محمد علی مرزا, تو آپ کو پورا پتہ لگ جائے گا اس میں کیا ہوا تھا, کس طرح جو ہے بیچ میں فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ اسے تھے, کس طرح بنو امیہ نے, معاویہ نے کس طرح بھڑکایا تھا عائشہ کو کہ دیکھو یہ عثمان کے قتل کا بدلہ ہی لے رہا. تو یہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے نسبت میں کمزور بنایا اس معاملے میں, کہ وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ فیصلے لے سکے. کتنی بڑی عورت ہے ام المؤمنین ہے, لیکن پھر وہ فیصلے کی طاقت میں کمزور تھی, علی سے جنگ کرنے چلی گئی. تو ان کے لیکن ہم اگر ہوتا نا شہید کرنا, تو مولا علی ان کو شہید کرتے, ان کو شہید نہیں کیا. مولا علی نے ان کو واپس ان کی جگہ پہ چھوڑ کے, انہوں نے کہا آپ کا مقام یہ تھا, مدینہ ان کے حجرے میں واپس چھوڑ کے. اور عائشہ بھی اپنے آخری وقت تک روتی تھی. تو اس میں مولا علی نے کچھ اب ان کے کو معاف کیا, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا, تو آپ کی زبان کیوں کھولتے ہو, ٹھیک ہے. اور اب آتا ہے جی دو بین صحابی جو ہیں, صحابی کہا جاتا ہے, صحابی ہیں, اور ان پہ لان تان بھی کرتے ہیں, خاص کر وہ ہیں ابو سفیان, اور جن کو تو شیعہ کے عالم بھی جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی لان تان کرتے ہیں, اور معاویہ. ان پہ میرا عقیدہ وہ والا ہے جو شیعوں کا ہے, میرا عقیدہ وہ والا نہیں ہے جو سنیوں کا ہے. کیونکہ لیکن میں کوئی چیز بھی کہتا ہوں کہ بے شک یہ لان تان کہا صحیح کہا ہے, بنو امیہ پہ اور جو معاویہ پہ ابو سفیان پہ کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں. کرسی کی لالچ کے تحت لوگ آئے تھے, معاویہ بھی دیکھ لو, تو معاویہ کے جو کام تھے معاویہ نے خود شروع کری ہے. اب میں یہ کہنا سنی ان سے پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہو, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی یہ دینا صحابہ کو دینا گالیاں بری بات ہے, لعنت کرنا بری بات ہے, آپ کہتے ہیں بری بات ہے, اس کی سزا ہونی چاہیے نا. بالکل جی, اس میں کوئی شک ہے, بالکل سزا ہونی چاہیے. ان کتوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ صحابہ بھونکیں, جو صحابہ بھونکتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو چوکوں میں لٹکائیں ہماری طرف سے, اس کو پھانسی دی جائے, ان کو چوکوں میں لٹکایا جائے ان کو ہماری طرف سے.
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے کون بنا ہے جس نے صحابہ عام صحابہ نہیں، اہل بیت مولا علی کو گالیاں دی تھی ممبر پہ؟ وہ کون تھا؟ آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ اپنی جو عوام کو بتا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، اب جو ہے نا آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. یہ اب ہمیں جھوٹی حدیثیں بتائیں، ہمیں سب حدیثیں بتائیں، اب جو ہمیں جھوٹی حدیث بتا رہے ہیں نا. جی اب آپ اس کے پیچھے نہ چھپیں گے، وہ جھوٹی حدیث تھی، صاف حدیث میں آتا ہے. کون کراتا تھا؟ معاویہ کے کام تھے. دیکھیں یہ تو لکا ہیں، یہ پیشے میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس نے آج دیکھیں نا، آج کے دور میں جب پارٹی کے اوپر آتی ہے، پٹائی اوپر آتی ہے، تو لوگ تحریک انصاف میں گھس جاتے ہیں نون لیگ سے. جب نون لیگ اوپر جاتی ہے لوگ تحریک انصاف سے نون لیگ میں گھس جاتے ہیں. یہ ابو سفیان، یہ وہی لوگ تھے اس وقت. یہ جو دیکھیں جو اوپر جا رہا ہے اس کے جا کے مل گئے، صرف تاکہ ہمیں کرسی ملے، ہمیں عہدہ ملے، اس وجہ سے. تو اس پہ جو سنیوں کا دادا وہ بالکل غلط ہے. میں شیعوں جو ان کا دادا وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے اور اس کے لیے اس نے گالیاں دی. تو شیعوں پہ میرا اعتراض ہے کہ جب آپ خلفائے راشدین پہ دے رہے ہیں گالیاں، تو آپ شیعان علی نہیں رہے پہ، آپ پہ شیعان معاویہ بن گئے. آپ معاویہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جو معاویہ اللہ عنہ کی نا، اب اللہ عنہ کرنی ہے آپ کریں. آپ یزید پہ بھیجیں، ابو سفیان پہ بھیجیں، معاویہ پہ بھیجیں، لعنتیں بھیجیں میری طرف سے، کیونکہ ویسے وہ خود ہی لعنتی ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کرائی ہے مولا علی پہ. لیکن آپ جب صحیح صحابہ پہ لعنتیں بھیجتے ہیں نا، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں اس وقت؟ آپ جو ہے نا اس وقت معاویہ کی چیز پہ چاہ دیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کسی سے. دیکھیں جی، ہم نہیں مانتے، ہم باغ فتح کے چوروں کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے جنہوں نے ہماری بی بی فاطمہ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے. آپ زبردستی منوائیں گے ہم سے؟ وہ آپ زبردستی منوائیں گے جنہوں نے ہماری سیدہ زہرا کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم نہیں مانتے ان کو، جو کرنا کر لیں آپ. ہاں جی، دیکھیں بس ماننا تو انہوں نے نہیں ہے، ماننا تو کوئی بھی نہیں مانتے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوں گی اس سے. تو میں نے آپ کو پورا ٹاپک سمجھا دی ہے کہ اس کی جو بیس رکھی ہے وہ رکھی ہے معاویہ نے. اب جو معاویہ کا دفاعی کرتے ہیں وہ یہ بھی غلط کرتے ہیں. اور دیکھیں جی، اب آپ ان کی بہت زیادہ طرفداری کر رہے ہیں. آپ ہمارے صحابہ پہ آ رہے ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے. آپ بہت زیادہ نام لے رہے ہیں، معاویہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم جانتے ہیں ہم نے کس نے دفاع کرنا ہے. ہم اپنے ماموں جان، ہم اپنے معاویہ کا ایسے دفاع کرتے رہیں گے. آپ ہم بے شک فتوی لگائیں، آپ طرفداری کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے پسند نہیں کرتے. آپ جو ہے نا آپ ہمارے ماموں جان ہمارے معاویہ کے خلاف بول رہے ہیں، آپ ہمارے بنو امیہ کے خلاف بول رہے ہیں. ہم آپ کی برداشت نہیں کرتے جی. سوری جی، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ جو ہے نا آپ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہم کو ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ صحابہ بھی بول رہے ہیں، تو ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے جی. ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جی. شکریہ بہت. چلیں جی، ویسے تو میں چاہتا تھا بیٹھیں، لیکن اب آپ خود نہیں بیٹھے تو آپ جا سکتے ہیں. میں آپ کو روکوں گا نہیں. تو دیکھیں سب کو ہم ہر معاملے میں جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے. ان کو بھی ہم نے کئی غلط کام کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. اب ان کے بھی جو ہے نا کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو ایسے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں فضول دے کے دلائل. ان کو کون ماتم غلط کرتے ہو، ایسی فضول باتیں کریں گے. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور لگا کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس سے. ہم جو ہے نا ہم دشمن زارا پہ لعنت بیچتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں، لعنت پر دشمن زارا. ہم زارا کے دشمنوں پر، ہمارے بیار کے دشمنوں پر لعنت بیچتے ہیں. ہم نہیں مانتے کسی بنو امیہ کو، ہم سیام لعنت بیچتے ہیں. دشمن زارا کون ہے؟ آپ لوگ دشمن زارا ہیں. سیدہ فاطمہ کے دشمن آپ لوگ ہیں، جو ان کے عاشقوں کو، جو بے شک شیعہ جو ہے نا، بے شک ان کی جو مرضی غلط کام کر رہے ہیں، جو شیعہ عام شیعہ ہیں، لیکن ان کو غلط کیا کون لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ذاکر لے کے جا رہے ہیں، عالم لے کے جا رہے ہیں. تو آپ سب سے زیادہ جو دل دکھا رہے ہیں سیدہ فاطمہ کا، کیسے دل دکھا رہے ہیں آپ؟ جو امام حسین کے صحیح سپورٹر ہیں، جو امام حسن کے مولا علی کے صحیح سپورٹر ہیں، ان کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو ماتم، ان سے الٹے کام کروا کے آگ کا ماتم، تلوار کا ماتم، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو آپ لوگ مین وہ دشمن ہیں سیدہ فاطمہ کے، جو تکلیف پہنچا رہے ہیں سیدہ فاطمہ کہ ان کے عاشقوں کو، آپ جو ان کے فالوورز ہیں ان کو آپ جو ہے نا ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ. آپ اصل دشمن. دیکھیں جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے اس طرح؟ ہم بڑی دیر کا سن رہے ہیں. آپ نے پہلے ہم پہ اعتراض کیے ماتم پہ، اب آپ جو ہے نا ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اپنے اماموں کو. دیکھیں یہ آپ ہماری ذات پہ حملہ نہیں کر رہی ہے، آپ جو ہے نا شیعوں پہ حملہ کر رہے ہیں. اب آپ کو ہم بتا دیں، ہم دیکھیں ایسی بات بھی ہم بالکل کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ جو ہے نا ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا ایسے لوگوں کو بیٹھتے، ہم ایسے لوگوں سے بات کرنا دور بات، ہم تو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. جائیں آپ ہم سے بات ہی نہیں کرتے. دیکھیں ان میں سے کسی کی من نہیں ہوتی بیٹھنے کی. ایسے آپ ان سے بات کریں گے سارے ایسے ہی بھاگ جائیں گے. میں نے ان کو رکھا ساتھ اس لیے تھا کہ آپ کو دکھاؤں کہ کتنا پوٹینشیل ہے ان میں کتنی اتنے ان میں حوصلہ ہے. میں کہنے کا مطلب تھا کہ ان میں کتنا حوصلہ ہے کہ یہ کتنے بار برداشت کر سکتے ہیں. ان میں کوئی برداشت نہیں ہے، صرف جہاں آتے ہیں نظر پیسہ یہ وہاں بھاگتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دی سال وزم میں کہ خلفاء کا میں کیا مسئلہ ہے. 4 لوگوں کے بارے میں جو ویسے 6 لوگوں کا معاملہ ہے، جو 3 کے بارے میں، 4 کے بارے میں ان کے جو نظریہ وہ غلط ہے، خلفاء اور عائشہ، اور 2 کے بارے میں جو سنیوں کا موقف ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب چاہتے ہیں جی کنکلوژن کی طرف. کنکلوژن کیا ہے سب بات کا؟
اب آتے ہیں جی جو اس بات کا سب کا کنکلوژن ہے. میں نے اتنی لمبی کیوں بنائی یہ ویڈیو, مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے خود پسینہ آ گیا, زیادہ آ گیا. بات کرنے کا سارا مقصد یہ تھا کہ اگر میں نے آپ کو ویڈیو شروع میں بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام قوموں کو جانیں جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں, تمام جو مختلف لوگ ہیں جن کی سوچ مختلف ہے, جن کے عقائد مختلف ہیں, ہم ان کے عقائد کو دیکھیں کہ صحیح عقائد کیا ہیں, تاکہ ہمیں کوئی اپنا بھی اور کوئی باہر کا بندہ بھی گمراہ نہ کر سکے, نہ ہمیں لڑوا سکے آپس میں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ضروری ہے. اگر آپ نے اور چاہتے ہیں دیکھنا ڈیپتھ میں کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قوموں کو جانیں جو ہمارے ملک میں رہتی ہیں, تو آپ میری جو ویڈیو ہے گلگت والی اس کے سلوشن میں جا کے دیکھیں, آپ اس کا آپ کا جواب مل جائے گا کہ کیوں ضروری ہے. بتا کہ ہم شارٹ میں بتا دی میں نے آپ کو کیوں ضروری ہے, تاکہ ہمیں کوئی لڑوا نہ سکے آپس میں. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیا ہیں, اختلاف پہ آپ کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سب کو سنیں, پھر آپ دیکھیں کہ خود فیصلہ کریں کون صحیح ہے, لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو بنائیں, اپنا پوائنٹ آف ویو بنائیں, اپنا جو کا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنی رائے جو ہے وہ سب کو سن کے بنائیں, اور پھر اپنا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں. جیسا میں آپ کو اپنا پیغام دے رہا ہوں کہ صحیح بات کیا میں نزدیک, اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو بات منوائیں نا, صرف بات بتائیں. کیونکہ دیکھیں بات کوئی نہیں مانے گا. ابھی آپ نے دیکھا میرے ساتھ یہاں پہ دونوں فرقوں کے تھے, کوئی بات مانتا ہے, یہ بات نہیں مانے گا. آپ صرف پیغام پہنچائیں, جس نے ماننی ہوگی وہ مان لے گا, صحیح ہے. جس کے دل میں بات اترنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات اتار دیں گے. باقی جس نے نہیں ماننی, یہ شیعہ جس شیعہ نے بات نہیں مانی وہ نہیں مانیں گے, کیونکہ جو اپنے بڑوں کی نہیں مانتے وہ آپ کی نہیں مانیں گے, جو اپنے امام کی نہیں مانتے, جو اپنے مرجع کی نہیں مانتے وہ آپ کی بھی نہیں مانیں گے. اور ان کو چھوڑ دیں مولویوں کو جو سنی, سب اپنی دکانیں چمکاتے ہیں, اپنے پیسے بناتے ہیں, آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. اس لیے بیوقوف مت بنیے, اور اپنے عقیدے خود سب کو دیکھ کے بنائیے کہ کون کون رہتا ہے, صاحب کے ساتھ رہتا ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہوگا, آپ کو کوئی لڑوا نہ سکے آپس میں, اور آپ سب کو جواب دے سکیں کہ تو کون, کس معاملے میں آپ غلط ہیں, کس معاملے میں آپ غلط ہیں. یہ میرا مقصد ہے بنانے کا ویڈیو, تاکہ آپ کو ایجوکیٹ کر سکے بندہ, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو باقی امید ہے کہ آپ کو سب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اس گرمی میں بنائی آپ کے لیے ویڈیو, اور مجھے بہت ایک خواہش تھی کہ میں آپ ویڈیو بناؤں اس معاملے میں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور مجھے ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جو ہمارے معاشرے کو خراب کرتے ہیں ان کے بندہ ویڈیو بنائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.